अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल रिहाल बाय सैयद खज़र का एपिसोड 3 का पार्ट 4 पढ़ने वाली हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वो सबको बहुत जल्द अस्पताल पहुँच गया था। आज का सूरज बेहद मेहरबान था। उसने गहरी सुरमई शर्ट पर बगैर आस्तीन वाली पफ जैकेट पहन रखी थी। चाबियों का गुच्छा थामे राहदारी में आगे बढ़ता चला गया। रिसेप्शनिस्ट की कुर्सी खाली थी, वहाँ कोई मौजूद नजर न आया तो उसने खुद ही शीशे से हाथ लंबा करके अंदरूनी लॉक खोला, अंदर से रजिस्टर निकाला और उस पर अपना दस्तखत कर दिया। अक्सर अगर अपनी हाजिरी न लगवाई जाए तो वाकई बिना तस्दीक के गैर हाजिरी मार्क हो जाती थी। उसने फिर अपने ऑफिस जाने से पहले रुख कैफ़े की तरफ बढ़ा लिया, जो तमाम दिन रात खुला रहता था। नज़र दो नज़र वो ईआर में काम करते लोगों को भी देख रहा था। उन पे ज़रा सा रंज हुआ, मगर फिर बेनियासी से लिफ्ट में दाखिल होते वो नीचे को जाने लगा। उससे कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं थी, मगर सुबह में कुछ खाली खाली सा फीकापन था जो गर्म मशरूब के बिना अधूरा ही महसूस हुआ। वो नीचे आया, कैफ़े का शीशा दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल हुआ। वहाँ अदवायात की मखसूस महक फैली हुई थी। काउंटर बॉय को सर के गम के साथ सलाम किया। वो उस लड़की की निढाल हालत को देखते महजूज हुआ था। बेचारा अपनी शिफ्ट के ख़त्म होने के इंतज़ार में था, मगर सब्सिट्यूट अब तक गैर हाजिर था। कभी कभी उसको लगता था कि कनाडा का सबसे प्रोडक्टिव इंसान वही है। ऐसा सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन होता था जब वो हमसायों के कुत्तों के भौंकने की वजह से उन्हें गालियां देते ज़बरदस्ती उठ जाता। उसने कॉफ़ी स्टेशन के करीब जाते अपने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। साथ उसने चंद बेकरी रस्क भी उठा लिए। कॉफ़ी के लिए आपका नाइस नेम, बारिस्ता ने उससे सवाल किया। घुंघराले बालों वाला शख्स मुस्कुराया। एलेक्स कार्सगार्ड। जी। बारिस्ता ने नासमझी से उसे देखा। हेनरी की मुस्कुराहट में इजाफा हुआ। अरे यार हेनरी, रोज़ ही तो यहाँ से कॉफ़ी लेता हूँ। बारिस्ता ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। हेनरी आंखों पे चश्मा टिकाए घूर के दूर खड़े कैशियर को देख रहा था, जो अपने ही कंधे पर सर रखे मदहोशी नींद में इतराफ से बेखबर था। हेनरी ने करीब से एक बिस्किट का पैकेट उठाया, तेज तेज चलते काउंटर के करीब आया। हेलो जी, उसने इतनी आवाज़ में कहा कि काउंटर वाले लड़के की रूह निकल के परवास भी कर जाए और वो होश लेते इधर उधर देखने लगे। उसके एकदम बेदार होने पे उसने अपने सामने एक नौजवान मर्द को देखा जो चेहरा दरचा के उसे ही देख रहा था। उसका दिल क्या वो उसे घूंसा मार दे। टोटल कितने हुए? उसने अब की बार आवाज़ को मीठा कर लिया। उसे मालूम था कि कितने पैसे हो गए थे। कैशियर के तने हुए जबड़े बखौर देख सकता था। उसने पेमेंट की। उसके पास खुले थे, मगर फिर भी बंधा हुआ नोट पकड़ाया। कैशियर सुस्तरोई से उसको चेंज दे रहा था, जबकि हेनरी ने फिर से उसको झंझोर देने वाली आवाज़ में कहा, अरे जल्दी करो, मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। कैशियर ने उसे तकरीबन पैसे मुंह पे दे मारे। शुक्रिया, हैव अ ग्रेट डे। और वो उसको मुकम्मल तौर पर पिस ऑफ करता अपनी कॉफ़ी का ऑर्डर थामे कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकल आया। वो ऊपर की तरफ जा रहा था। एक हाथ में पेपर कप था और दूसरे में लंबे रस्क बिस्किट। उसे मालूम था अतर 2 दिन की लीव पे है, इसीलिए आज उसे बस अपनी शक्ल इस ऑफिस में दिखानी है और एंजॉय करना है। ना आज कोई क्लाइंट था, ना बॉस। पिछले हफ्ते की कमर तोड़ मेहनत और वर्किंग घंटों के बाद वो आज का गैर मसरूफ दिन डिज़र्व करता था। उसका ऑफिस छोटा नहीं था, मगर बड़ा भी नहीं था। अलबत्ता ऑफिस जैसा भी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। हर माह उसके बैंक अकाउंट में आते पैसे उसके लिए काफ़ी थे। वो घर का सरबराह मर्द था और 2 छोटी बहनें, एक जो कुनी से लॉ पढ़ रही थी
دوسری جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئس لینڈ میں رہتی تھی، ایک ماں جس کے ساتھ وہ رہتا تھا اور ایک باپ جو ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ اس کے پیسے اس کی ماں کے پیسے تھے۔ دروازہ کھولتے اس نے بتیاں جلائیں اور کمر پہ جمی گرد صاف کرنے لگا۔ پچھلے کئی دنوں سے دھول اڑ رہی تھی اور رات گئے سب تک وہاں مٹی کی ایک ہلکی سی تہ جم جاتی تھی۔ اس نے اپنے کندھے پہ ٹنگا لیپ ٹاپ بیگ صوفے پہ رکھا، پھر فائلز نکال ہی رہا تھا کہ انٹرکام بجا۔ اس نے واپس آتے ہوئے دیکھا تھا کہ ریسپشنسٹ سنڈی آ چکی ہے اور اب وہ اسے خوار کرے گی۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ ضرور وہ اس کو اس کے معمول کی کافی کے لیے واپس کیفے بھیجنے کے لیے کال کر رہی تھی۔ انٹرکام کان سے لگایا۔ مسٹر وحید کا کلائنٹ آیا ہے، وہ لیو پہ ہیں۔ ہنری نے برا سا منہ بنایا تھا۔ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہنری ٹہر گیا، ٹیبل صاف کرتا ہاتھ روکا۔ نام بتاؤ۔ رائکر رونوکو۔ وہ بہت اصرار کر رہا ہے۔ ہنری نے سر کو مخے سے ہلایا۔ میرے آفس بھیج دو۔ چند لمحے بعد اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے چھوٹے کے شیشے کے پار دیکھا تو وہاں وہی شخص کھڑا تھا جس کو وہ کافی مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ عام سا سپر پہنے، گرم گہری ہنٹر آنکھیں اور تنی ہوئی بھویں، بال عجیب انداز میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہنری کے اشارہ کرنے پر اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہوا مگر وہ صوفے پہ نہ بیٹھا، بس خاموش نظروں سے ہنری کو دیکھے گیا۔ دونوں ہاتھ زپر کی جیبوں میں تھے۔ مسٹر وحید 2 دن کی آف پہ ہیں اور اس نے خاص طور پہ کہا ہے کہ مجھے بالکل بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ہنری نے ٹہر ٹہر کے اس سے کہا، جسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہو، مگر آواز میں ناپسندیدگی واضح تھی۔ وہ اس شخص کے پچھلے عرصے میں کیے گئے کارناموں کا گواہ رہ چکا تھا۔ سامنے کھڑا آدمی خاموش رہا۔ مجھے ادھر وحید سے ابھی ملنا ہے، اٹس امپورٹنٹ۔ میں یہاں نہ آتا اگر وہ میرا فون اٹھا لیتا، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا، نہ وہ ٹینس کے لیے رابطہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ ہنری نے ضبط آنکھیں بند کی۔ ایک تو یہ برائٹ بچے، جیسا کہ میں نے کہا، اطہر وحید ایک تھراپسٹ ہے، دوست نہیں، اور اس ڈفرینٹ کو مجھ سے زیادہ تم جانتے ہوگے رائکر۔ اگر تم چاہتے ہو تو اگلے ویک کی اپوائنٹمنٹ کروا سکتے ہو، مگر ابھی سر لیو پہ ہیں۔ ہنری کی آواز مدھم تھی مگر شائستہ بالکل نہیں۔ پلیز۔ اس نے جیبوں سے ہاتھ نکالا، ان میں دبوچے ہوئے $100 تھے۔ مجھے اطہر سے بات کرنی ہے۔ اس نے ان نوٹوں کو درست کر کے ہنری کو دینا چاہا۔ مجھے بھی بات کرنی ہے۔ وہ ٹیبل کے قریب آیا، جھک کر وہ $1 ٹیبل پر رکھے۔ ایک گفتگو کی قیمت۔ مسٹر رونوکو، اطہر ایک ماہر نفسیات ہے، ایک بیکاری نہیں۔ ہر انسان کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ہر جگہ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ براہ کرم اس حد کو پار مت کرو۔ اس کی کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی اور مون بھی سارا دن برباد گزرے گا۔ رائکر کی نظروں میں بہت سی آسیت ابھر آئی۔ اس نے جھک کے اپنے پیسے اٹھائے۔ اگر اطہر وحید کی تم سے بات ہو تو اس کو کہنا کہ رائکر کو اس کی مدد کی ضرورت ہے اور میں ایک ضدی انسان نہیں ہوں۔ I'm sorry۔ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھے شکستہ آواز کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ ہنری کے فون پہ ایک پیغام ابھرا۔ رائکر آتا۔ اطہر کی طرف سے ایک سوال۔ ہاں، ابھی میرے سامنے ہے۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ اطہر ابھی لیو پر ہے۔ ہنری نے بات سمیٹی۔ ایک کام کرو، اس کو بولو کہ وہ ٹینس کورٹ آ جائے۔ اور اتنی سی بات کہتے ہنری نے دیکھا کہ اطہر آف لائن جا چکا ہے۔ وہ درخواست نہیں تھی، حکم تھا۔ 1 منٹ ٹھہرو۔ ہنری نے آفس سے باہر جاتے رائکر کو بلند آواز میں پکارا۔ وہ ہلکا سا مڑا تھا، آنکھوں میں خالی پر نمایاں ہوا۔ ٹینس کورٹ، وہ تمہیں آنے کا کہہ رہا ہے۔ سر کے پچھلے حصے میں نہ پوری ہونے والی نیند کی وجہ سے درد اٹھ رہا تھا۔ وہ پچھلی رات نہیں سویا تھا، شاید چند گھنٹوں کی نیند تھی جو آدھی رات کو موصول ہوئے ایک ٹیکسٹ میسج سے کھل گئی تھی۔ اگرچہ اس کا موبائل نائٹ سٹینڈ پہ خاموش رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر فون سے اٹھتی روشنی میں
اس نے دیکھا کہ رائکر کی طرف سے ایک میسج آیا ہوا تھا، رات کے 4 بجے، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ البتہ اتر نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ فون کو واپس رکھتے اس نے مکمل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سو نہیں پایا۔ حتیٰ کہ رات بہہ گئی اور سب کا سورج دھیرے دھیرے رنگ بکھیرنے لگا۔ وہ کارگو شارٹس اور سفید شرٹ پہنے سویا تھا۔ صبح سے شدید سردی کا احساس ہوا۔ پردوں کو اس نے آٹو کنٹرول کی بدولت کھلتے دیکھا اور وہاں سے نظر آتے مختلف عمارتوں، محلات کے بیچ سے اٹھتے سورج کو۔ اس کاربرو میں گھر زیادہ دراز قد نہیں ہوتے تھے، کم از کم عام رہائشیوں کے نہیں، کیونکہ یہاں اکثر رینٹل تھے، اسی لیے بہت کم لوگ ہی تھے جن کے اپنے اپنے گھر ہوتے ہیں۔ ڈاؤن ٹاؤن ایک چھوٹے سے گاؤں کی صورت تھا، کم آسائشیں اور خاموش زندگی۔ کینیڈا شہر کے مصروف لوگ اور بسلنگ سڑکوں سے آ رہی، اس کی کھڑکی کے سامنے بھی پچھلی طرف کو ایک گھر تھا جس سے سورج کی طلوعی کرنیں چھپ جایا کرتی تھی۔ کمرے میں سورج کی ہلکی روشنی طاری ہوئی تو اس کے ارد گرد کا حلیہ ناساز تھا۔ رات کو وہ یہ طے کر کے سویا تھا کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ سب سیٹ کر دے گا، مگر اس وقت بستر پر پڑے رات کے کپڑے، واش روم کے ہینڈل پر ٹکا تولیہ، وارڈروب کے کنارے پڑے جوتے اور ڈریسنگ ٹیبل پر پھیلا نائٹ کیئر کا سامان دیکھ کے اس کی ہمت اور حوصلہ جواب دے گئے۔ وہ روبینہ سے ہوئی گفتگو کو سوچتے سوچتے سو گیا تھا اور پھر باقی کی رات رائکر کے بارے میں سوچتے گزر گئی۔ اگرچہ وہ دونوں اس کا مسئلہ نہیں تھے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے سوچنے کے۔ البتہ صبح کے اس پہر اس کا ذہن بالکل خالی اور نئے دن کی شروعات کے لیے تیار تھا۔ اطہر نے سائڈ ٹیبل سے منہ پہ ہاتھ رکھتے جمائے روکتے فون اٹھایا۔ وہاں ہر دن کی طرح کئی ای میلز و میسیجز تھے۔ اکثر اس کے کلائنٹ کا فیڈ بیک تھا، بقایا میں ہسپتال پہ ہوتے تعمیراتی کام کی اپڈیٹس ہوں گی، کچھ میں شہر کارروائی کے پیش رفت کی خبر۔ ریل اسٹیٹ نے ناتا عرصے ہوئے کافی کمزور ہو گیا تھا۔ مینہٹن کی مصروف و بھاگتی دوڑتی زندگی اور اسکاربرو کی آہستہ دھیمی اس زندگی نے اطہر پہ بھی کافی اثر ڈالا تھا۔ اس نے ان سب کو نظر انداز کرتے نوٹس ایپ کھولی۔ وہاں رات کی بنائی گئی ٹو ڈو لسٹ تھی جس میں نیلے رنگ سے ایئرپورٹ پک اپ کی نشاندہی کی ہوئی تھی۔ آج جائزہ کار رہا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، 5 گھنٹوں میں وہاں اور بھی کئی کام تھے جن کے اوپر فراست پہ سے اس نے ایک نیا ٹک لگایا، ٹینس میچ، اور پھر اس نے فون رکھ دیا۔ ارادہ یہی تھا کہ وہ نہا دھو کے رائکر کو ٹینس کا کہہ دے۔ بال جھاڑتے وہ بستر سے اترا۔ آج سرد ہواؤں کی شدت میں بہت اضافہ تھا جو بند کمرے میں بھی محسوس ہوا۔ چھوٹی چھوٹی نظریں باہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ اس نے ایک انگڑائی لی، پھر سرہانے رکھی فلپ فلاپس کو پہنتے وارڈروب کے قریب آیا۔ وہاں سے اپنے جوتے اٹھائے اور انہیں درست کیا۔ واپسی میں وہ انہیں نیچے کے شو ریک میں رکھ دیے گا۔ ویسے بھی ان پہ مسجد کے کھلے شو ریک کے باعث مٹی جمی ہوئی تھی۔ وہ جوتے فریڈا کے خشک فضا میں بنائے گئے تھے، ٹورنٹو کی نمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ وارڈروب میں داخل ہوتے آج کے لیے سفید پولو شرٹ نکال رہا تھا اور ساتھ موٹی سویٹ پینٹس، ساتھ اس نے بے حد گہرے تقریباً سیاہ رنگ کی ایٹان کی ورسٹی جیکٹ باہر نکالی۔ آج وہ ویسے بھی ٹینس کھیلنے نہیں جا رہا تھا، اسے معلوم تھا۔ کان کا پچھلا حصہ کھجاتے وہ واک ان وارڈروب سے باہر آیا۔ اسے نیچے سے جنسن کے بھونکنے کی آواز آئی تو وہ بادل نخواستہ ایک اور جمائے لے کر رہ گیا۔ پھر اس نے چند قدم آگے بڑھائے، ساتھ ہی کپڑوں کو بستر پہ پھینک دیا۔ اطہر کو جنسن کے ناخنوں کی لکڑی پہ لگنے کی آواز دور سے سنائی دے چکی تھی، یہاں تک کہ وہ قریب آتی گئی اور پھر ٹھہر گئی۔ اس نے دروازہ کھولا
تو بھورے رنگ کا مسکراتی صورت والا کتا اس کے سامنے تھا۔ گڈ مارننگ، اس نے خود کو کہتے سنا۔ آواز تھکن زدہ، بے ترتیب و خوش تھی۔ جنسن بھونکتے اس کے پاؤں کے بیچ گردش کرنے لگا تھا۔ صبر کرو۔ اور پھر وہ سوکھا تولیہ اٹھاتے، سر سے ٹی شرٹ کا سرا تھامتے، اسے اوپر سے کھینچ کر اتارتے، واش روم میں قدم رکھ دیا تھا۔ جنسن اپنی ناک پہ لٹک جانے والی ٹی شرٹ کو سونگھتا رہ گیا۔ جو عطر اس پہ ڈال گیا تھا، اس سے مہنگی لکڑیوں اور کینیڈا کی باسی رات کی مہک اٹھ رہی تھی۔ سفید ٹی شرٹ پہ بھوری جیکٹ پہنے، سفید سویٹ پینٹس کے ساتھ وہ گیلی گھاس پہ قدم اٹھا رہا تھا۔ یہ صبح کا پہر تھا، اسی لیے مٹی نم تھی، جوتوں پہ پھسل رہی تھی۔ آنکھیں گہرے سن گلاسز کے باعث چھپی ہوئی تھیں اور بال نم سے ماتھے پہ بکھرے ہوئے۔ اس نے انہیں سیٹ نہیں کیا تھا کیونکہ یہاں حال بحال ہو جانا تھا۔ عطر کو دور سے ہی وہ بیٹھا نظر آ گیا، سر جھکا ہوا، ہاتھ زپر کی جیب میں۔ وہ ایسے اکڑو بیٹھا تھا جسے سردی سے ٹھٹر رہا ہو۔ وہ اس کے نزدیک چلا آیا، اس کے اور اپنے درمیان انرجائزر کی بوتل رکھی جس کے اندر مختلف سبزیاں تیر رہی تھیں۔ رائکر نے بجھا ہوا چہرہ اٹھایا جو عطر ساتھ بینچ پہ بیٹھ گیا۔ نہ وہ کچھ بولا، نہ عطر۔ وہ بس اب ریکٹ بیگ سے بریکٹ نکال رہا تھا۔ رائکر اس کی حرکت کو دیکھے گیا۔ ہاتھ جم رہے تھے اور ناک اس حد تک سن تھی کہ اندر جاتی اور باہر آتی سانس محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بہت سی ہمت میں جمع کرتے اس نے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا۔ I'm sorry۔ اس کے لبوں سے بدک نکلا، البتہ ادھر نے پھر بھی خاموشی برقرار رکھی۔ رائکر اس کے تاثرات پڑھ نہیں سکتا تھا، مگر وہ سخت تھے یا شاید بے جان۔ لب آپس میں پیوست تھے اور وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ رائکر نے پھر سے گردن جھکا لی، خاموش نظروں سے گھاس پہ موجود نمی کو دیکھے گیا۔ میں تمہارا گاڈ فادر نہیں ہوں رائکر۔ میں تمہیں لوکیٹ کر سکتا ہوں، بچا نہیں سکتا، مدد کر سکتا ہوں مگر ایک حد تک۔ میں تمہارا سیویئر نہیں ہوں۔ اس نے عطر کی آواز پہ چہرہ اٹھایا، البتہ وہ سامنے دیکھ رہا تھا، ٹینس نیٹ کو جو ہوا سے جھول رہا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ رائکر کا پورا نام لیا۔ مجھے سیور نہیں چاہیے عطر، مگر میری بات کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ میں۔ اس نے اپنے اور عطر کی مقامی زبان میں کہا، البتہ عطر نے اس کی بات کاٹ دی، چہرے سے سن گلاسز اتارے۔ تمہارے مسئلے میرے مسئلے نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں تم یہ بات سمجھو۔ میں تمہارا ایک عرصے تک تھراپسٹ تھا، پھر تم نے مجھ سے بیک آف کر لیا اپنی مرضی سے۔ تم چاہو تو مجھ سے تھراپی کے لیے رابطہ کر سکتے ہو، میں ایز اے تھراپسٹ تمہارے لیے ہر وقت موجود رہوں گا، مگر میں تمہارا دوست نہیں ہوں رائکر۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے اور افسوس ہے جس چیز سے تم گزر رہے ہو، مگر میں اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے ساتھ ٹینس کھیل لیتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں گھر سے باہر نکلنے، کھلنے ملنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ہماری تھراپی سے شروع ہوئی تھی، اچھی بات ہے، اب تک یہ برقرار ہے، مگر تم مجھ پہ منحصر ہو رہے ہو لڑکے۔ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عطر ہاتھ میں راکٹ کو گھماتے کہہ رہا تھا اور رائکر اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھتے جو سوچ کی مدھم روشنی میں چمک رہی تھی۔ ان کے کناروں پر رنکلز تھے جو آنکھوں کو چندیانے کی وجہ سے ابھرے تھے۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں دوست بنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف میرے تھراپسٹ کی طرح نہ رہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ہر بات شیئر کر سکوں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر وہ ظاہر نہ کر سکا، نہ کر سکتا تھا۔ وہ بہت سی چیزوں کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، وہ بہت سی چیزوں کو دبا کے رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس نے آخر میں کہا اور چہرہ پھیر لیا، ایسے کہ عطر اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ مگر عطر کو اس کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم مجھ سے ہر بات آج بھی شیئر کر سکتے ہو رائکر، مگر مجھ سے یہ امید مت رکھو کہ میں تمہیں ہر چیز کا حل دوں گا۔ ایک انسان کے طور پہ تمہاری بات سن سکتا ہوں، سنتا آ رہا ہوں، مگر میں تمہارے پرابلمس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تم آدھی آدھی رات کو مجھے ٹیکسٹ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس میرا پرسنل نمبر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کا غلط استعمال کرو گے رائکر۔
اسے بہت نرم انداز میں سمجھائے گا۔ اس کا پھرا ہوا چہرہ دیکھتے، میں ہر چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے لگتا ہے میں کہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے اعمال پہ گلٹ ہے، مجھے میرا اپنا آپ اندر سکھا رہا ہے۔ کیا میں ایسے میں اس آدمی سے امید نہیں لگاؤں جو میری زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی بہتری لایا تھا؟ اس نے چہرہ پلٹا تو اپنے اوپر اس کی نظریں پائیں۔ وہ ادھر کے ماتھے پہ پڑی لکیریں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں، میں تمہاری زندگی میں کوئی بہتری نہیں لایا، میں نے تمہاری بہتری کی طرف بس ریڈائریکٹ کیا تھا، تمہارے ذہن کو سوچنے سمجھنے کا نیا رخ دیا تھا۔ بہتری تم لائے تھے رائے کر، اور اب بھی لا سکتے ہو۔ تمہیں میری ضرورت نہیں، تمہیں بس اپنے آپ سے سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ اطہر نے ریکٹ اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں آج ٹینس کھیلنے نہیں آئے تھے، وہ دونوں جانتے تھے وہ اب کبھی بھی دوبارہ ٹینس کھیلنے کے لیے نہیں ملیں گے۔ مجھے میرا سچ مار دے گا، اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا، اور مجھے میرے ماں باپ کا ڈر نہیں ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے، میں کیسے سمجھاؤں؟ مجھے اپنے آپ کو ختم کرنے کا دل چاہتا ہے اطہر۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسو دیکھے گیا۔ اس کا بہت سا گلٹ اطہر کے کندھوں پر ڈھلکنے لگا تھا، مگر پھر اس نے گہری سانس خارج کی، کچھ بولا نہیں۔ لفظ تھے مگر وہ جانتا تھا کہ ہر لفظ اس پہ غلط وار کریں گے، اسی لیے وہ خاموش رہا اور اسے بولنے دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی بھی جگہ فٹ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس پارٹی میں جاتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں غلط چیزوں میں ملوث ہو رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ جس چیز سے مجھے محبت ہے وہ چیز مجھے الوداع کر دیتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ کسی کام کا نہیں۔ میں اپنی پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پا رہا کیونکہ میرا ذہن ہٹتا رہا ہے کہ میں یہ سب کیس لیے کر رہا ہوں۔ اپنے آپ سے مجھے نفرت ہے، محبت پہ مجھے جائز نہیں ہے۔ ماں باپ مجھ سے خفا ہیں اور دوست کے کئی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کدھر غلط ہوں اور مجھے کیا درست کرنا چاہیے۔ میں ایسا کیا کروں میں لوگوں کے لیے انف ہو سکوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ٹاکسک ہوں، مجھے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ میں ہر چیز کو منفی رخ دے کر سوچتا ہوں، مگر میرا دماغ ہی ایسا ہے، میری سوچ کیوں نہیں بدلتی؟ مجھے ابھی یہ سب یہاں بولتے ہوئے بھی خود ہی غصہ آ رہا ہے کہ میں خود کو خود کیوں نہیں سنبھال پا رہا۔ مجھے اس میں بہت سے دکھ نکلا، بہت سے خود کو آج دور کرنا تھا۔ مجھے ایک مرد کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ میں بھی تو ایک مرد ہوں، میں خود کے لیے کافی کیوں نہیں ہوں؟ میں بہادر کیوں نہیں ہوں؟ مجھے اپنے آپ کو ہینڈل کرنا کیوں نہیں آتا؟ کیوں مجھے ایک مرد کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ان دونوں کے درمیان زہرخند خاموشی پھیل گئی تھی۔ رائکر کا چہرہ گلابی سرخ ہو چکا تھا اور آنکھیں نم، اتنی نم کہ ان میں آنسو ابلتے نظروں آ رہے تھے۔ وہ آنکھوں کی سطح پہ جمے تھے۔ اس نے انہیں جارحانہ انداز میں رگڑ دیا اور اطہر بس خاموشی سے اسے دیکھے گیا، اس کے لفظوں کو پروسیس کرتا گیا۔ بینچ پہ ہاتھ لمبا کر کے رکھ دیا اور پھر نظریں واپس سیٹ میں لٹکا لی۔ پھر وہ بولا اور آواز اتنی ہی نرم رکھی کہ وہ رائکر کی ہمت سے بولے گئے نازک اور حساس سچ میں کوئی درار نہ ڈال سکے۔ میں جانتا ہوں تم کس اگنی میں گزر رہے ہو، اس کا اندازہ میں کر سکتا ہوں۔ ٹرسٹ می، اگر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں رائکر کہ کوئی کسی کا فادر فگر نہیں ہو سکتا، میں تمہارا فادر فگر نہیں ہوں۔ یہ کانسیپٹ ناولوں میں اچھا لگتا ہے، پڑھنے میں دلچسپ ہے، مگر کوئی تمہارے لیے وہ شخص نہیں ہو سکتا جو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ رائے، تمہارے پاس ایک باپ ہے جس نے تمہیں اچھے یا برے جیسے بھی انداز کے ساتھ بڑا کیا ہے۔ تم اب 19 سال کے ہو اور تم سمجھنے لگے ہو کہ تمہارا باپ تمہارے لیے اچھا نہیں تھا، جو کہ ایک ویلڈ سوچ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میری اس بات کو بھی سمجھو۔ تم بڑے ہو رہے ہو، اسی لیے تمہیں اپنے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی شخص تمہارے فادرلی ایشوز کو سالو نہیں کر سکتا۔ جو دل اپنا دکھتا ہے وہ دل کو ایک دوسرا ہیل نہیں کر سکتا۔ تمہاری ترمیم تم خود کرو گے، تم کسی دوسرے سے یہ امید کبھی مت لگانا، رائٹ، کبھی ہی نہیں، کہ وہ تمہارے ڈیڈی ایشوز کو آخر مندمل کر دے۔ وہ تمہیں اور توڑ دے گا۔ تمہارے والدین تمہارا ٹراما ہے، تم اس کا علاج کسی اور کے اندر تلاش کرو گے تو تم اپنی زندگی کا ہر رشتہ کھو دو گے۔ اطہر نے چند لمحے کا وقفہ لیا، پھر کچھ سوچا اور نرم مگر دو ٹوک آواز میں بات جاری کی۔ تمہارا ہومو سیکشل ہونا تمہاری غلطی نہیں ہے، اور یہ سوچنا غلط ہے کہ تم کسی دوسرے انسان سے جو تمہارے نزدیک ایک نارمل ہے تم اس سے کمتر ہو۔ اس میں تمہاری غلطی کبھی نہیں تھی رائٹ۔ تمہیں بس ایک باپ چاہیے تھا جو تمہیں یہ بتا سکے
کہ ایک مرد کی محبت سچی و ولنریبل ہو سکتی ہے۔ تم ایک نازک بچے ہو مگر کمزور نہیں ہو۔ کسی اور کو یہ موقع نہ دو کہ وہ تمہیں تمہاری حقیقت کی بنا پہ کمزور یا کمتر ثابت کر سکے۔ رب باری تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مسلمانوں کو نہیں، کرسچنس کو نہیں، ہندوؤں کو نہیں۔ اس لیے میں تم سے برتر نہیں، نہ تم مجھ سے ہو۔ تمہاری جنسیت، نسل، مذہب یا خاندان اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ تم انمول ہو یا نہیں۔ خدا ہر کسی کو قبول کرتا ہے، وہ جتنا عادل ہے اس سے زیادہ رحمان بھی ہے۔ بینچ پہ ٹکے ہاتھ پہ پسینہ درایا تھا، آنکھیں سورج کی روشنی میں چندیا رہی تھی اور ماتھا پسینے سے شراب ہو، مگر اس نے اپنی بات کے سلسلے کا ربط نہیں توڑا۔ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے رائے کر، تمہیں بس میری ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی بتا سکے کہ اس زندگی میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، اور اسی لیے میں یہاں آج ہوں تم سے ملنے۔ میں آج آخری مرتبہ تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا دل غلط نہیں ہے، کیونکہ جو دل محبت کرتا ہے وہ دل غلط نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تم غلط ہو یا نہیں، تمہاری چوائسز صحیح ہیں یا نہیں، اگر میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تمہیں تمہاری حقیقت کے لیے زندگی سے ایگزائل ہو جانا چاہیے۔ ہر شخص تمہیں ملے گا اور وہ تم سے کہے گا کہ زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، مگر رائٹ، زندگی بہت لمبی ہے۔ تم ابھی ایک ٹین ہو، چیزیں سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو قبول بھی کرو۔ رائے کر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ جمائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، آنکھ سے آنسو بہہ کے ناک کے کھڈے میں جمع ہو رہے تھے۔ اتھر کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس کی آواز و باتیں کبھی سیاہ رات میں سیاہ گاری کی طرح وار کر رہی تھی، کبھی سفید صبح کی ٹھنڈی بارش کی طرح مرہم کر رہی تھی۔ 25 کی عمر میں مجھے بتایا گیا تھا کہ میری ڈگری کی حیثیت نہیں۔ 15 سال بعد آج وہی لوگ میرے کلینک کی زینت بنے ہوئے ہیں جن کی ڈگری کی بہت حیثیت تھی۔ سو اس لیے زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، انسان ہر لمحے ہی کچھ نیا سیکھتا ہے، کچھ نیا حاصل کرتا ہے اور کچھ پرانا کھو دیتا ہے۔ تمہارے آگے بھی ایک بہت لمبی زندگی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ زندگی میں آگے تمہیں کیا مسائل آئیں گے یا کیا چیز تم آگے حاصل کرو گے، لیکن تم اپنے آپ پہ غور کرو، اپنی زندگی کے اچیومنٹس اور گولز کو حتمی رکھو تو تم اپنی زندگی کا حساب لگا سکتے ہو۔ تمہاری سیکشوالٹی، تمہاری ایتھنیسٹی، تمہارا اختتام کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم کبھی اپنے آپ کی وجہ سے ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تم ہو۔ تمہیں ایسا ہی ہونا تھا۔ Isn't it beautiful کہ تمہیں وہ نہیں ہو جو باقی سب ہیں۔ تمہاری زندگی وہ ہے جو تم تعمیر کرو گے لڑکے، اور اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے خود کو سمجھنا ہوگا کہ تم۔ اطہر نے اب کی بار اس پہ انگلی کا اشارہ کیا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تمہیں لوگوں میں اپنا مرہم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں رشتے اس لیے بنانے کی ضرورت نہیں کہ آخر کو تم کہہ سکو کہ تمہارے پاس بھی دوست اور لوگ ہیں۔ تمہیں میری بھی ضرورت نہیں ہے رائے کر، تمہیں صرف اور صرف اپنے آپ سے سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ یا تو تم اپنی وجہ سے سفر کرو، یا پھر تم اپنے دل کو اس لیے قبول کر لو کہ وہ محبت کرنے سے گھبراتا نہیں ہے۔ تمہیں کسی فادر فگر کی ضرورت نہیں جب تک تمہارے پاس تمہاری زندگی کے حادثات ہیں۔ تمہارا باپ غلط ہو سکتا ہے، اس نے تمہیں وہ محبت نہیں دی جو تم سب دوسروں میں تلاش کرتے ہو، مگر اپنی زندگی کو اپنے باپ کی ابسن محبت اور اپنائیت کے گرد قید نہ کرو۔ اسے ضروری نہیں کہ جو شخص تمہیں بطور ایک اولاد سمجھ نہ سکا وہ تمہیں بطور ایک انسان کسی مفہوم میں ڈھال سکے۔ تم اس سے کئی زیادہ بہتر ہو، اور تم جیسے ہو ویسے ہی اچھے ہو۔ تمہیں کسی اور کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی نہیں تھی۔ اگر میں آج اپنی ولنریبلٹی دیکھ سکتا ہوں، اور صرف اسی لیے کیونکہ وہ محبت کرنے اور اس کو قبول کرنے سے گھبراتا نہیں۔ میرے بہت سے دوست ہیں، مگر بہت سے مخالف بھی ہیں۔ جس شخص کا کوئی مخالف نہ ہو وہ اکثر منافق ہوتا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی کامیابیاں اور خوشیاں حاصل کی ہیں، مگر کم از کم اپنی ٹرو سیلف سے منافق نہیں ہوں۔ کسی عرصے میں میری حسیات میری سب سے بڑی کمزوری ہوتی تھی، مگر آج وہ میرا کیریئر ہے، میرا لائف سٹائل ہے اور میری سچائی ہے۔ میں نرم ہوں مگر کمزور نہیں۔ تم نازک ہو مگر اتنی ہی ریزیلینٹ اور شارپ بھی ہو۔ تمہیں بس اس محبت کی تلاش ہے جو تمہیں نہیں ملی، مگر وہ محبت تمہاری زندگی کا معنی نہیں ہے، وہ بس ایک حصہ ہے۔ شاید تمہیں میری بات سمجھنا ہے کیونکہ تم ابھی ایکسیپٹنس کے لیے ڈیسپریٹ ہو، مگر تم اس حصے کو دوسروں میں تلاش کرتے کرتے زندگی کے تمام تر پہلوؤں کو بھی نہیں بھول سکتے۔ اگر تم ایک بلی ہوتے ہوئے ایک کتے کا بھدا اوڑھ لوگے، ایک کتے کا بھید اوڑھ لوگے، تو تم اپنی وہ تمام شخصیت کو کھو دو گے جو ایک بلی میں ہوتی ہے۔
تمہیں زبردستی کتے کی شخصیت اپنانے کی ضرورت ہوگی، تمہیں اس کی عادت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ کسی مخلوق میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹ کے بنیاد پہ تعمیر کرے۔ اگر تم ایک بلی ہو تو اس میں کوئی معیب بات نہیں کہ تم وہ تمام خاصیات یا خامیاں ہیں جو ایک بلی میں ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا اچھا اور برا پہلو ہوتا ہے رائکر۔ نرم ہاتھ پاؤں میں نیچے ہونا عیب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو تمہارا اچھا یا برا نہیں بناتی، یہ تمہیں بینگ بناتی ہے، اس بات کا ثبوت کہ تم ہو، جی رہے ہو، جیتے رہو گے۔ سرد ہواؤں نے اس کا سانس پھیلا دیا تھا، اس کی آواز لمحہ بلمحہ گہری ہوتی گئی تھی، مگر ان کا رب ان میں موجود اطمینان و یقین ڈگمگایا بھی نہیں، بالکل نہیں۔ جہاں تک بات ہے تمہارے ٹاکسک ہونے کی، سو میں بس اتنا کہوں گا کہ انسان کا ٹراما اس کے مزاج کی وجہ تو ہو سکتا ہے، مگر اس کے مزاج کی تلافی نہیں۔ اسی لیے تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں کوئی پسند کرے گا یا نہیں۔ سب سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو پسند کرنا ہوگا۔ تم ایک ایسے وجود میں نہیں جی سکتے جو خود سے نفرت کرے، اور اس کے لیے تمہیں بس اتنا جاننے کی ضرورت ہے کہ تم الگ ہو مگر غیر نہیں۔ ٹرسٹ می۔ بہت سے الفاظ تھے وہ جو رائکر نے ایک ایک کر کے جذب کرنا چاہے۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، اتھر کی۔ رائکر کو احساس ہوا اتنی مدھم و نرم کہ اس نے اس جیسی آواز کبھی نہ سنی ہو، یا شاید اس سے کبھی کسی نے اس حد درجہ میٹھے اور اپنائیت بھرے انداز میں بات ہی نہ کی تھی۔ وہ بہت آہستگی سے بولا تھا، جیسے صبح کی کرن کا آسمان پہ رنگ بکھیرتی ہے۔ وہ رنگ آنکھوں کو چبھنے لگتا ہے، وہ رنگ آنکھوں کو چبھتے نہیں ہیں۔ سورج کی تیز حرارت کے بعد بھی اس کی کرن کی شعاعیں چبھتی نہیں ہیں۔ عطر کا وجود بھی اس کے لیے ایسا ہی تھا، مضبوط، کثرتی، بے حد رعب کے مالک، مگر نرم اور حساس بھی۔ اس نے چہرہ پھیرا، بہت لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے عطر کو دور نظریں پھیلائے دیکھا، جو ٹینس کورٹ سے باہر کچھ دیکھ رہا تھا، شاید سڑک کو، یا شاید نیلے آسمان کو، یا شاید ان پہ اڑتے پرندے کو۔ وہ حساب نہ لگا سکا کیونکہ وہ اس کے زاویے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر ایک چیز اس نے اپنی نم آنکھوں میں قید کر لی، وہ یہ کہ عطر کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، بہت باریک سی آنسو کی تہ جو ٹھہرتے ہوئے اس کی آنکھوں کو بڑا کر کے دکھا رہی تھی۔ اس نے کئی لمحوں کے وقفے کے بعد اس سے پوچھا تھا، اسی مدھم آواز میں جو ان کے درمیان موجود خاموشی یکسوئی میں خلل نہ ڈال سکے، آپ رو رہے ہیں؟ عطر نے اس کے سوال پہ نظر پھیر کے اسے دیکھا نہیں، البتہ وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ شاید آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں میری، اب ان میں آنسو ٹھہرے رہتے ہیں۔ رائکر کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اس نے پھر وضاحت نہیں مانگی۔ وہ خاموش رہا، بہت سے لفظ ابھی بھی تھے جن کو جذب کر کے سمجھنا باقی تھا۔ اس کے برابر بیٹھے شخص کا اثر اس کی زندگی پہ قیمتی تھا، اور وہ اس سے کہیں آخری ملاقات میں کہے اس کے الفاظ رائگاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کے درمیان کوئی سوری، تھینک یو، گڈ مارننگ یا خدا حافظ داخل نہیں ہوا کرتا تھا، بس وقت تھا جو بیت جاتا تھا، آج بھی بیت جائے گا، بنا کسی گڈ مارننگ کے، بنا کسی خدا حافظ کے، اور پھر وہ شخص اس کی زندگی سے چلا جائے گا جو اس کا والد نہیں تھا، دوست نہیں تھا، بس ایک شخص تھا جس نے اسے دل سے بچا لیا تھا۔ یہ شاہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس قابل ہے کہ وہ خود کو دلدل سے نکال سکے، شاید۔ واپسی کے راستے پر اس کا دل ہلکا تھا یا نہیں، مگر بہت سا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا تھا، اور اسے محسوس ہوا کہ اس نے ایک حزن بھرے چیپٹر کو بہتر طریقے سے بند کر دیا ہے۔ سڑک کنارے چلتے وہ آج کے خوشگمی موسم سے بھی مطمئن تھا۔ ہلکے بادل جو نیچے تھے، سورج کے انوار جو کبھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتے، کبھی کینیڈا کی یک فضا میں پھیل جاتے، سڑک کے کنارے صاف نظر آتے دکھائی دیے۔ وہاں اکثر پھول پھلے رہتے تھے، پیپل کے پتے بھی اب وہاں سے اوجھل تھے۔ سڑک پہ اکا دکا گاڑیاں اس کو پار کرتے دوسری طرف جا رہی تھیں، اور وہ ایک ٹاپ ہل نما روڈ پہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہاتھ میں موجود ریکٹ کا بیگ جھول رہا تھا، شرٹ میٹ کے گلاسز میں سورج کا عکس واضح موجود تھا۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں جنہیں اس نے صاف نہیں کیا، ایک ہاتھ جیکٹ میں تھا
آج ایک آخری مرتبہ ابھیشیک نے آنا تھا تاکہ وہ کمرے کو آخری دفعہ فائنل کر سکے۔ اس وقت اس کا ذہن اپنی کہی بات پہ اٹکا ہوا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ رائکر پہ اس کی باتوں کا کس طرح اثر ہوا ہے، یہ اثر ہوا بھی کہ نہیں۔ وہ بس چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا۔ آج اس نے پہلی مرتبہ پلٹ کر سیم ٹائم نیکسٹ ویک نہیں کہا تھا۔ شاید یہ واقعی اس کی اور عطر کی کہانی کا اختتام تھا۔ سفید جوتوں پر مٹی کا نشان تک نہ تھا۔ وہاں کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جو بتا سکے کہ وہ کوئی کھیل کے آیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم لینے پر اندر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب پچھلے سال کی شروعات میں رائکر پہلی مرتبہ اس کے سامنے آیا تھا تو وہ ایک بے حد رعبدار چہرے اور نقوش والا لڑکا تھا۔ اتھر کو لگا تھا کہ انسٹاگرام کی تھراپی کے انفلوئنس میں آنے والے ان بچوں میں سے ایک تھا جن کو نہیں معلوم ہوتا کہ تھراپی انسان کو فکس نہیں کرتی، انہیں توڑ پھوڑ کے ریشیپ کرتی ہے۔ آدھے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے 99% مسئلوں کا حل تھراپی ہے، اور یہی لوگ پہلے ہفتے میں تھراپی سیشنز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنی داستان کو بیان کرے اور اس کے بعد اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے۔ ہر کسی کو ایک لسنر چاہیے ہوتا ہے، ایک دوست۔ اور تھراپی دوست نہیں ہوتی، یہ جہنم ہے جو انسان کے سب سے انر کور کو آن پیپر اس کے سامنے لے آتی ہے، اور ہر کسی کو اپنا آپ کسی انجان کے سامنے پیش کرنا سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ تھراپی مدد نہیں دیتی، تھراپی ریالٹی چیکس دیتی ہے، اور اس لیے اتھر کے بہت سے کلائنٹ کبھی واپس نہیں آتے۔ مگر وہ آیا تھا، رائکر۔ وہ جب بولتا تھا تو اس کی آواز میں بہت شرمندگی ہوتی تھی، جیسے وہ بہت ہمت کے ساتھ وہاں آیا ہو، جیسے وہ اسے سب کچھ بتا رہا ہو، ایسے کہ اگلے دن وہ زندہ نہیں ہوگا۔ اس کا ہر لفظ سمندر سے زیادہ گہرا ہوا کرتا تھا، اور آج تقریباً 1 سال بعد بلاخر اتھر نے ایک اور کلائنٹ گوا دیا۔ مگر اسے افسوس نہیں ہوتا۔ ایک ماہر نفسیات کا کوئی بھی ایسا مریض نہیں ہوتا جو مندمل ہو سکے۔ زخمی روحیں قبروں کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، وہ زندگی کی آزمائشوں سے کیسے منہ موڑ سکتی ہیں؟ باریک نظریں اس کے اپنے گھر پہ جا ٹھہری تھی۔ وہ خوش تھا اور متجسس کہ رائکر کی زندگی کا اگلا باب اسے کہیں لے جائے گا۔ البتہ اسے شاید ہی امید تھی کہ رائکر اب اتھر کو پلٹ کر واپس پکارے گا، مگر اسے امید تھی کہ اگر دشواری میں اس کو اپنا آپ کمزور لگے تو وہ مدد کے لیے پکارے ضرور۔ ٹوٹی امیدیں اکثر انسان کو اس کی حقیقتوں سے آشنائی دلوا دیتی ہیں۔ گھر کے نزدیک پہنچتے اسے اندر سے کھٹ کھٹ کی آواز آ گئی تھی۔ اس نے چابی گھما کے دروازہ کھولا تو ابھیشیک اس کے سامنے موجود تھا۔ سانولی خوش شکل والا مرد جس نے بے حد عام سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہم عمر 2-3 لوگ تھے جو دروازے پہ نیا ہینڈل لگا رہے تھے۔ وہ گھر کے باقی ہینڈل سے بھی ملتا جلتا سا تھا۔ اتھر نے گھر میں قدم رکھتے مسکرا کے اس سے ہاتھ لے آیا۔ وہ اس سے قدمیں ذرا لمبا تھا۔ تھینک یو ابھیشیک۔ اس سب کو اتنا جلدی سمیٹنے کے لیے اس نے ستائشی انداز میں کہا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھپتھپایا۔ اٹس مائی پلیزر۔ امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہوگا۔ وہ انڈین مرد تھا جو کینیڈا بیسڈ کام کیا کرتا تھا، ہنری کا منتخب کردہ۔ وہ چند منٹ یوں ہی بات کرتے رہے۔ وہ اتھر کو کمرے کے مختلف کنارے دکھا رہا تھا جہاں آج انہیں پین کا آخری کوٹ بھی کرنا تھا۔ فرنیچر جن پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ اتھر اسے ہدایت دے رہا تھا کہ کس چیز کو کہاں رکھنا ہے۔ اسے ہر چیز درست اور عمدہ چاہیے تھی۔ ایک آدمی پین کی بالٹی میں کچھ سفید رنگ کا مکسچر ملا رہا تھا جو دیوار پہ ملامت پھیلا دیے گا۔ وہاں کی دیوار تمام گھر کی طرح اینٹک وائٹ ہونی تھی، بے حد بجھا ہوا سفید، اور اوپری دیوار یعنی کہ کمرے کی چھت ہلکے بھورے رنگ کی ہوگی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ابھیشیک کی تقریر اور اس کے اپنے کام کی تعریف سن رہا تھا کہ اس کی جیب میں موجود فون تھرتھرایا۔ اس نے ابھیشیک سے ایکسکیوز کر لیا، پھر وہ مرکزی دروازے سے اندر آیا، کال اٹھائی۔ ہاں بولو روبی۔ اس نے کان سے فون لگاتے ساتھ پوچھا۔ نظریں جنسن پہ ٹکی ہوئی تھی جو اپنے مخصوص صوفے پر نڈھال لیٹا ہوا تھا۔
اس کے کھانے کا پیالہ زمین پہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پہ مسکرا دیا۔ کیا تم مصروف ہو؟ نہیں، ابھی واپس آیا ہوں، 1.5 گھنٹے بعد۔ اس نے گھڑی دیکھی، 3 گھنٹے باقی تھے۔ میں ایئرپورٹ کی طرف نکل جاؤں گا، اس نے بتایا۔ پھر ایک کام کر دو گے؟ میں ذرا ایک جگہ مصروف ہوں آج، اسی لیے حبور اور اس کے دوستوں کو پک اپ نہیں کر پاؤں گی۔ کہ تم ان کو میرے بہاف پہ پک کر لو گے؟ روبینہ کی طرف سے شور اٹھ رہا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اس نے سوچا، مگر پھر اس نے حامی بھرتے سے ہلایا۔ آف کورس، مجھے اپنی بھانجی کا کانٹیکٹ نمبر دو اور وقت بتا دو کہ میں ٹائم ارینج کر سکوں۔ وہ اب سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں تمہیں ٹکٹ میسج کر رہی ہوں، ساتھ میں حبور کو بھی انفارم کر دیتی ہوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اصل میں اس کا کینیڈا نمبر ایکٹیو نہیں ہوگا، اس لیے شاید تمہیں تھوڑی مشقت کرنی پڑ جائے۔ روبینہ دوسری طرف سے اس کو ٹکٹ کی سافٹ کاپی بھیج رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، بس اس کو یہ بات انفارم کر دو۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے وارڈروب سے ایک پکھراج کے رنگ کی ویکس جیکٹ نکال رہا تھا۔ میں تمہیں اپنی جیکٹ بھیج دیتا ہوں، اس میں ملبوس ہوں گا، یہ اس کو بھیج دو اور حبور سے بھی اس کا ڈریس کوڈ لے دو تاکہ مجھے مسئلہ نہ ہو کم از کم۔ وہ کال کو اسپیکر پہ لگائے، جیکٹ کی تصویر لینے لگا تھا۔ اوکے اوکے، تھینک یو سو مچ عطر، شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے کال بند کر دی تھی۔ عطر نے جیکٹ کی تصویر روبی کو بھیجی۔ وہاں اوپر ایک پرنٹ PDF فائل میں ٹکٹ کی کاپی تھی۔ اس نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا۔ لوڈنگ۔ پھر وہ PDF کھل کے سامنے نمایاں ہوا۔ عطر نے فلائٹ کا نمبر چیک کیا۔ قطر سے کینیڈا آتی، بوئنگ 777 300 ER۔ عطر کو لمحے بھر کو اچنبھا ہوا، بھویں سکڑ گئی، جیسے ایک دم اسے ڈیجا وو کا احساس ہوا ہو، جیسے وہ اس فلائٹ کا نمبر کہیں اور پڑ چکا ہو۔ اس نے بساختہ روبینہ کی چیٹ کو بند کیا۔ آئزک کا بھیجا ٹکٹ دیکھا، وہ بھی اسی طرح کی PDF میں محفوظ تھا۔ اس نے فائنل کھولی، پھر وہاں درج نمبر چیک کیا، بوئنگ 777 300 ER۔ آئزک، حبور اور اس کی دوست ایک ہی جہاز کے مسافر تھے۔ اس نے ایک اور مرتبہ دونوں ٹکٹوں کو آپس میں میچ کیا، وہ تقریباً ملتی جلتی تھیں۔ عطر اس اتفاق پہ مسکرا دیا۔ واہ! جو مکان کی آواز ٹیک آف کے دوران اسپیکر سے ابھر رہی تھی، وہ واپس ابھرنے لگی۔ شاہ کا دیر عمر عورت تمام مسافروں کو اطلاع کر رہی تھی کہ اگلے چند لمحات میں وہ ٹورنٹو سرزمین کے ڈاؤن ٹاؤن ایئرپورٹ بیلی بائے شاپ کے رن وے پہ اپنے قدم رکھنے والے ہیں۔ وہ دونوں سر کا پچھلا حصہ سیٹ سے ٹکائے خاموش تھے۔ زرگل واقعی جہاز کو نیچے جاتا محسوس کر سکتی تھی، البتہ آئزک میں زبانی سے چوئنگم چبا رہا تھا۔ اگر یہ پلین کریش ہو جائے تو کیا ہمیں اپنی موت کا علم ہوگا؟ اس نے شوق اور ہیبتناک نظروں سے یکدم سر کو گھما کر زرگل کو دیکھا۔ For God's sake, are you serious؟ سختی سے کہا۔ زرگل نے بس کندھے اچکا دیے۔ میں تو بس ایسی ہی کہہ رہی تھی۔ میپ پہ دیکھو، جہاز رن وے کے ساتھ الائنڈ ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اسے بتایا، البتہ زرگل اس کے چہرے کو دیکھے گئی۔ اسے نہ جانے کتنے گھنٹوں کی فلائٹ میں اس نے کتنی مرتبہ اس کا چہرہ پڑھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ جو اتنی گہری ہوتی تھی کہ اس کے گالوں پہ پڑتے ڈمپل ایک گڑھا بنا دیتے۔ اس کی آنکھیں جو اس وقت ہلکے نیلے رنگوں میں نمایاں تھیں، اس کے بارے میں بہت سی ظاہری خوبیاں تھیں جو قابل تعریف تھیں، مگر اس کے لیے اس کی باتیں، اس کا لہجہ اور وجود سب سے زیادہ پراسرار تھا، جو انسان کو آرام دہ کر دے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اچھے چہرے کے ساتھ ایک اچھے دل کے بھی مالک ہوں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مینیپولیٹو، منفی اور مائنڈ گیمز طریقوں سے اور طرز زندگی سے دور رکھتے ہیں، جن کے قریب صرف تحفظ و سکون محسوس کیا جا سکے، جو کمفرٹ زون بن جائیں۔ تھینک یو، انجانے میں اس کے منہ سے نکلا۔ آئزک نے آنکھیں اس پہ مرکوز کی۔ کس لیے؟ آنکھوں میں استفار ابھرا۔ زرگل اس کے جواب بھی، زرگل اس کو جب بھی کچھ غیر ارادی طور پہ کہتی تو اس کی آنکھیں ویسے ہی چھوٹی ہو جاتی، جیسے وہ یکدم کسی سروائیول موڈ پہ چلا گیا، اور وہ اس کا یہ تاثر دیکھ کے زیر لب مسکرا دیتی۔ آج کی کمپنی کے لیے؟
اس کے جواب پہ اس کے تنے ہوئے تاثرات قدرے ڈھیلے اور پرسکون ہوئے۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ شراب پینے والے لوگوں کی کمپنی اچھی نہیں ہوتی۔ اسے واپس تکیے سے ٹکا لیا، البتہ مانی خیز کن اکھیوں سے اسے ہی دیکھا۔ شاید تم میرے اسٹیریوٹائپس بدل رہے ہو۔ اس نے صرف اعتراف کیا تو وہ ہاتھ دل کے مقام پہ رکھتے ہلکے سے ہنس دیا۔ مجھے تمہاری لکھائی کو لے کر اتنا پیشنیٹ اور بے باک ہونا پسند آیا۔ میں کسی ناول نگار سے اتنا خاص کبھی نہیں ملا، مگر تمہارے سوال اچھے تھے، گہرے و معنی خیز۔ کیپ اٹ اپ۔ ایسا کچھ سوچ سوچ کر بولا۔ وہ اب زرگل کے پار کھڑکی سے نظر آتے شہر کو دیکھ رہا تھا، جہاں اسے سمندر بھی نظر آیا۔ اور جب تک تمہاری بات ڈراتی ہے، سیڈیونا تمہارا خواب تھا، مگر تم نے نیو یارک میں اپنے بہت سے خوابوں کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کی۔ ویسے ہی نیو یارک میرا خواب تھا، مگر میں اپنے خواب کو کینیڈا سے شروع کر رہی ہوں۔ مگر میرے پاس واپسی کا کوئی آپشن نہیں، نئی زندگی کا کوئی آپشن نہیں، جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کی آواز میں پھر سے شکستگی اور نا امیدی در آئی۔ آئزک نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ اسمائل لائنز واضح ہو گئی تھیں اور آنکھوں کے کنارے پہ شکنی ابھر آئی۔ گل، اس نے جیسے اس کو مخاطب کر کے اس کی تصدیق اور رضامندی چاہی کہ وہ یہ نام استعمال کر سکتا ہے۔ زرگل نے اس کے نرم تاثرات کو دیکھتے سر ہلا دیا، سو پھر اس نے بات جاری رکھی۔ میری اور تمہاری زندگی میں بہت فرق ہے، میرے اور تمہارے خوابوں میں، اور ان کو لے کر ہمارے جذبات میں بھی اتنا ہی فرق ہے۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرا خواب ایک تھراپسٹ یا آرٹسٹ بننا تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں کرامبلر تھا، ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اگر میں آرٹسٹ بن جاتا تو میں پھر بھی ایک بار ٹینڈر ہوتا۔ اگر میں تھراپسٹ بن جاتا تب بھی میں دنیا پر ٹریول کرتا رہتا۔ میری زندگی ایک پروفیشن کبھی نہیں تھی، کیونکہ میں ایک جگہ ٹک نہیں سکتا۔ تمہارے خواب اور تمہاری زندگی مجھ سے بہت الگ ہے گل۔ تمہیں ایک رائٹر بننا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم وہ بن جاؤ گی، اور اگر نہیں بھی بنو گی تو یہ مت سمجھنا کہ تم زندگی میں ہار گئی۔ میں نے تم جیسے حساس لوگ بہت کم دیکھے ہیں، جو بے باکی کے ساتھ کسی سے بھی کنیکٹ کر جائیں۔ مجھے تمہاری کیوریوسٹی پسند ہے، البتہ میں کوئی سینٹ یا گرو نہیں ہوں۔ میں بس ایک عام سا انسان ہوں، تمہاری طرح۔ ضروری نہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ زندگی بہت لمبی ہے، اور ابھی ہم دونوں نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھنا ہے۔ زندگی عمروں کے پیمانے پہ ناپی نہیں جا سکتی، سو یہ مت سوچو کہ تم کامیاب ہوگی یا نہیں۔ تمہارے خواب تمہاری منزل ہے، مگر تم اس بات کو بھول رہی ہو کہ اس منزل کے پیچھے ابھی ایک بہت لمبی سڑک بھی ہے۔ تم جب تک اس سڑک سے ڈرتی رہو گی تب تک منزل دھندلی ہی رہے گی۔ جب تک تم سٹیپ اپ کر کے اس سڑک کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرو گی تب تک یہی سوچتی رہو گی کہ میں رائٹر بھی سکتی ہوں یا نہیں۔ میں اپنی زندگی میں کلیئر نہیں تھا، کیونکہ مجھے کچھ بننا تھا، اور مجھے اپنی اس سے اپنائیت ہے کہ آئی ایم اے نو بڈی۔ البتہ میں دنیا بھر جا کے سب سے پہلے کسی بار یا کلب میں لوگوں کی بارٹینڈنگ اسٹائل دیکھتا ہوں، سیکھتا ہوں، کیونکہ یہ میری اب زندگی کا حصہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی کا یہ کینیڈا والا باغ مجھے کہاں لے جائے گا، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ میں اپنے بارے میں شیور ہوں کہ میں ہمیشہ موو کرتا رہوں گا۔ مستقل کچھ نہیں ہے، اور جب تک گل تم اپنے بارے میں شیور نہیں ہوگی کہ زندگی تمہیں جہاں بھی لے جائے، تمہارے پاس تمہاری کہانیاں، ایک عظیم دماغ اور تجسس بھری سوچ ہوگی، تم زندگی کے ہر موڑ پہ ہچکچاتی رہو گی۔ مجھے نہیں معلوم ہم آج کے بعد پھر کبھی ملیں گے یا نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جان سکو، تمہیں اپنے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی ایک کامیاب رائٹر کا لیبل نہیں ہے۔ تمہاری زندگی مسلسل تخلیق ہونے والی وہ کہانیاں اور کردار ہیں جو تمہارے دماغ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ آرٹ یہی ہوتا ہے جو تخلیق نہیں ہوتا، جو زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، جو ادھورا رہ کر بھی مکمل ہوتا ہے۔ آرٹ خواب نہیں ہو سکتا گل، آرٹ ایک زندگی ہے، جیسے میری اور تمہاری زندگی۔ آئزک بول بول کر تھک گیا تھا، اسی لیے پھر خاموش ہو گیا۔ زرگل اس کو بھیگی آنکھوں سے بجا دیکھتی گئی۔ اس کے الفاظ، اس کی بات کرنے کا انداز، اس کا سب کچھ کتنا انسپائرنگ تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور سوچ میں گم کہ وہ جب بھی اس شخص کو اپنے ناول میں لکھے گی تو ہر کوئی اسے کبھی بھی ایک حقیقی انسان نہیں سمجھے گا، ہر کوئی اس کو ایک افسانوی کردار سمجھے گا، کیونکہ کسی کو اس بات کا یقین نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اتنا اچھا، اتنا مثبت اور اتنا اطمینان بخش بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کبھی کسی کو یہ نہیں بتا پائے گی
کہ اس کا کردار واقعی حقیقی ہے، کہ کوئی تھا جس نے ایک ہوائی سفر پہ اسے زمینی سفر کے لیے ہمت دی تھی، جس نے اسے بتایا کہ راستے کٹھن ہو یا آسان، ان راستوں کا اپنے آپ میں خضر ہونا ضروری ہے۔ زرگل کا دل چاہا تھا کہ وہ اسے اپنا نمبر دے دے، وہ اسے رابطہ ختم نہ کرے۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ اس کو کھو دے گی تو اس کا ناول خالی رہ جائے گا، مگر پھر اسے اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ کہانی کو روز لگا کر نہیں لکھا جا سکتا تھا، اسے آئزک کو بہنے دینا تھا۔ اگر ان دونوں کے راستے کسی مقام پر ملتے ہوئے تو وہ دونوں واپس ضرور ملیں گے، ایک سمندر اور ساحل پہ ٹھہری لہر کی طرح۔ اب کی بار اس نے آئزک کو شکریہ نہیں کہا۔ تم سے ملنا ایک ایسا حادثہ تھا جس کو میں بھول نہیں سکوں گی، کرنگو، اس نے اپنی ہلکی آواز میں کہا۔ وہ جانتی تھی اس کا حلق پھانس نما آنسوؤں سے رن چکا ہے۔ آئزک نے اسے نہیں دیکھا، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، آنکھیں چھوٹی ہو گئی۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک پی کیپ نکالی۔ جہاز رن وے کو چھو چکا تھا۔ تم سے ملنے کا اتفاق تھا، مجھے اتفاق اچھا لگا، اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ سر پہ پی کیپ جما دے، باہر دھوپ تھی۔ اعلان کے بعد لوگ ایک ایک کر کے باہر نکلنا شروع ہو رہے تھے، مگر زرگل وہیں بیٹھی رہی، جام ہے، ساکت، اس کے ارد گرد آوازیں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ ہر کوئی آہستگی کے ساتھ اٹھ جانا شروع ہو چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آئزک اوپر سے اپنا اور اس کا بیگ نکال رہا ہے، زرگل نے ایک آخری مرتبہ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہاں موجود کچھ لوگ کارگو ہولڈ سے لوگوں کے بیگز نکال رہے تھے۔ بالآخر زرگل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آئزک کو دیکھا جو اس کے جواب کا منتظر کھڑا تھا۔ میں لے جاؤں گی آئزک، بہت شکریہ۔ اس نے پھر بیگ اس کے ساتھ رکھ دیا اور پھر واپس سیدھا ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ پھر کبھی، زرگل نے خود کو کہتے سنا، البتہ دل میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کچھ کھینچ کے الگ کیا جا رہا، جیسے دل کسی گہرے سیاہ سمندر میں ڈوب رہا۔ اس کو لگا اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلے گا، اس لیے اس نے سر اپنے بیگ میں چکا لیا۔ وہ اندر سے ایک سفید فر کوٹ نکالنے لگی تھی۔ آئزک نے اس کو دیکھا، پھر نظر بے ساختہ اس کی پچھلی نصف پہ کھڑی لڑکی پہ ٹھہر گئی، جو زرگل کو کچھ فکرمند نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پرپل ہوڈی، سلور ہیڈ فونز، اس کی فرینڈ تھی شاید۔ پھر کبھی، اس نے واپس زرگل کو دیکھا جو ہاتھ لمبا کر کے اب کوٹ پہن رہی تھی، نظریں نیچے جھکی تھی۔ آئزک نے اس کے جواب کا انتظار کیا کہ شاید وہ کچھ کہے گی، اور پھر زرگل نے واقعی اس کو دیکھا اور پھر کہا کہ تمہیں ابھی بھی میرا یقین نہیں کہ میں تمہیں اپنے ناول میں لکھوں گی۔ آئزک اپنے سر انداز میں ہاتھ سے بازو مسلتے ہنس دیا۔ لوگ اس کے پیچھے سے کراس ہو کر جا رہے تھے، مگر وہ ٹھہرا رہا۔ بالکل نہیں۔ زرگل اس کے جواب پہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ ہر بری سوچ اور ہر دکھ غم جیسے بھول چکا تھا۔ اتنا متاثر کن تھا اس کا وجود کہ وہ پاکستان کو بھول گئی، کم از کم کچھ وقت کے لیے ہی صحیح۔ دیکھتے ہیں ہماری قسمت میں ہماری ملاقات لکھی ہے یا نہیں۔ حبور نے زرگل کی بات پہ بالآخر چہرہ اٹھا کر اس کا سوگوار چہرہ دیکھا۔ اور اگر ایسا کچھ نہ ہوا؟ آئزک نے بے نیازی سے سوال کیا۔ زرگل نے لمحے بھر کو اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور آئزک جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہے۔ ہو نوز؟ اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ اب میں چلتا ہوں، بائے زرگل۔ اس نے اب کی بار پھر سے اس کا پورا اور غلط تلفظ والا نام دہرایا۔ زرگل نے سوچا کہ اسے اپنے نام کو پرناؤنس کرنا سکھا دے، مگر اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ پھر کبھی، آئزک نے چہرہ پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑی تھی، حتیٰ کہ اب حبور کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جا ٹکیں اور پھر اس کی آنکھوں میں۔ آئزک نے لمحے بھر کو یاد کرنا چاہا کہ اس کا نام کیا تھا، مگر اسے پھر یاد نہ آیا کہ زرگل نے اسے اپنی دوست کا نام بتایا تھا یا نہیں۔ بائے، اس نے بس سرسری سے انداز میں کہا، اور پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتے سر پہ پی کیپ درست کرتے آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ وہ پلین کی راہ گزر سے گم ہو گیا۔ وہ دو لوگ اب اکیلے رہ گئے، البتہ ابھی تک لوگ باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حبور نے ہاتھ لمبا کر کے اس کے بازو کو تھپتھپایا۔ تین؟ اس نے استہزا انداز میں پوچھا تو زرگل اس کو سرخ ہوتی نظروں سے دیکھے گئی۔
تم رو رہی تھی یا سو رہی تھی؟ حبور نے ایک اور سوال کیا، البتہ جواب بہت اچھے سے جانتی تھی۔ جان بوجھ کر رہی ہو نا؟ زرگل نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ فیری ٹیل اوور ہو گئی ہے، اب باہر نکلو، اس سے پہلے دروازے بند ہو جائے۔ حبور اپنا بیگ کندھے پہ ٹانگتے اپنی آئل سے باہر نکلی۔ زرگل اب تک ان آخری لفظوں اور ادھورے خدا حافظ پہ ٹھہری ہوئی تھی۔ پھر کبھی بلی بشاف ایئرپورٹ، ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو، کینیڈا۔ جب سے وہ اپنا بیگیج کلیم سے اٹھا کر یہاں تک لایا تھا، نہ جانے کیوں ایک دم اسے محسوس ہوا کہ اس کا بیگ بھاری ہو گیا ہے، مگر وہ آگے چلتا رہا۔ بند محل ایئرپورٹ پہ وہ واحد شخص تھا جس نے پی کیپ پہنی ہوئی تھی۔ وہ دور سے نظر آتے کوئن کیوے پورٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے فیری کا سفر ممکن ہو سکتا تھا۔ سمندر جس کا پانی ٹھہرا ہوا تھا اور اس پہ بڑھتی سورج کی ٹمٹماتی جگنوں جیسی جھل گیا۔ وہ منظر خوبصورت تھا۔ وہ ابھی چاہتا تو اکیلے کا سفر طے کر سکتا تھا، مگر فی الوقت اسے ایک عظیم الشان شخص کا انتظار کرنا تھا۔ فون کی گھڑی پہ 12:30 بج رہے تھے۔ اس نے قدم آگے کی جانب بڑھا لی۔ سامنے وہ ایک بورڈ کے نزدیک آ کر رکا۔ اس کے اطراف کا ایئرپورٹ خاموش تھا۔ بہت سے ورکر سوٹ کیس ٹرالی کو جمع کرتے ایک ریل گاڑی کی طرف ادھر ادھر سے لے جا رہے تھے تاکہ انہیں دوبارہ ان کی جگہ پہ رکھا جا سکے۔ سیاہ بورڈ پہ زرد رنگوں سے ایئرپورٹ کی جگہوں کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس نے وہاں ایک نام تلاش کیا، وہاں کے کیفے کا راستہ سمجھا۔ اسے لفٹ لینی تھی، سو آگے بڑھ گیا۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور اندر بند ہو گئے۔ وہ اوپر چلا آیا۔ اسے ٹرمینل 2 سے گزرنا تھا۔ وہ پھر سیکیورٹی سے وہ ایک راہداری میں چلتا آیا۔ سرمئی دیواریں جن کا رنگ بورنگ سا تھا، ایک طرف زمین پہ بڑا سا YTC کا 3D لیبل رکھا ہوا تھا جس کے گرد بتیاں لگی تھیں، مگر دن کے باعث وہ بجھی ہوئی تھیں۔ وہ اس بار کرتا بڑے سے لاؤنج کی سرحد پہ پہنچا۔ سر کو ذرا اوپر اٹھایا۔ سامنے مدھم بتی کی روشنی میں نام واضح ہوا، کیفے اسپائر۔ وہ بیگ گھسیٹتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سب سے پہلے اس کو کاؤنٹر نظر آیا جہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے دیوار پہ منی پلانٹ جو نہایت خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا، ایسے کہ وہ دیوار کے مٹیالے رنگ کے امتزاج سے کھل اٹھے۔ وہ کاؤنٹر کے نزدیک آیا۔ سوٹ میں ملبوس آدمی نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ اسے اپنے کیفے کے بارے میں مخصوص مگر صرف مثبت باتیں بتا رہا تھا۔ جب آئزیک نے اس کی بات کو تحمل سے سنا، پھر ٹوکا، اب اسپو کہاں ہے؟ سادگی سے پوچھا۔ سامنے کھڑے آدمی نے مسکرا کے سر اپنے کاؤنٹر سے ذرا باہر کو نکالا، پھر اسے اندر کا اشارہ کیا۔ دروازے دوم کے بالکل برابر میں، سائڈ بار۔ آئزیک رسمی مسکراہٹ سے اس کو تھینکس کیا تھا، اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیفے اسپائر ایک عالیشان کیفے تھا جو تقریباً پورے فلور کا حصہ کرتا تھا۔ مدھم مٹیالے آف وائٹ رنگوں میں تعمیر کیا ہوا، سرمئی چھت پہ چھوٹی چھوٹی بتیاں لگی ہوئی تھیں اور ذرا فاصلوں پہ تکون نقوش کی روشن کردہ لیڈ بلب جیسے وزن دان ہو۔ وہ عظیم طرز پہ پہلا کیفے اس وقت خالی خالی سا تھا۔ ایسے بری کرسیاں اور لکڑیوں کی زمین پر کرتا ڈور 1 سے ٹوکی جانے بڑھایا۔ درمیان میں ایک پارٹیشن دور لگا تھا جو کیفے اور بار کو علیحدہ کرتا تھا۔ اس نے اس کو بار کیا جہاں اس کو بالآخر وہ بار نظر آ گیا، ایک کنارے کی نوک پہ بنا سائڈ بار جس کے ساتھ بنے بیلجیکس کیفے اسٹیشن سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ مقابل کی گرد آلود کھڑکی سے سمندر کا ٹھارا پانی نظر آتا تھا، مگر وہ مصروف سے انداز میں آگے چلا آیا اور بسپو نے اس نے اوپر کنارے پر نارنجی رنگوں سے لکھا نام پڑھا، پھر اندر کے کاؤنٹر کو دیکھا جس کے پیچھے وائن کلیکشن میں کئی ایسے نام تھے جو وہ جانتا تھا۔ وہ بار البتہ ایک کنارے پہ بنا تھا مگر اندر سے کافی وسیع معلوم ہوا۔ درمیان میں ایک سرونگ کاؤنٹر تھا جس کے دونوں اطراف لمبی سیاہ کرسیاں تھیں اور اس درمیانی جگہ کے بھی دونوں اطراف بیٹھنے کی اور جگہ تھی جہاں چند لوگ اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرتے نظر آئے۔ اس بار کی چھت چھوٹی تھی، لکڑی کے بنے
पैटर्न्स जिनसे छोटे छोटे फानूस लटके हुए थे। आइजक अपने सर बचाता अंदर आया, फिर बैग्स को एक जगह रख दिया क्योंकि काउंटर एक स्टेप ऊपर बना हुआ था। उसने बारटेंडर को मुखातिब किया, पीछे लगी एलसीडी पे कुछ देखे गया। एप्पल स्प्रिट्स दस्तयाब है, उसने काउंटर पे कोहनी टिकाते पूछा। बारटेंडर ने सर हिला दिया। अलबत्ता उसने साथ ये भी इत्तला किया कि इस वक्त सिर्फ अल्कोहलिक स्प्रिट्स दस्तयाब होगा, जिस पे आइजक ने कोई बात नहीं के जवाब के साथ उसे मुतमईन किया। वो अपनी ड्रिंक की अदायगी करने के बाद साथ बनी कुर्सी पर आ बैठा जहाँ उसका बैग रखा हुआ था। सुबह के बियर और नाश्ते के बाद गला बेहद सूखा हुआ था और कड़वा सा हो रहा था। उसे फ़ौरन किसी स्ट्रेस की ज़रूरत थी। उसे अभी इंतज़ार करना था। आइजक ने जेब से फ़ोन निकाला तो वहाँ इंटरनेट मौजूद नहीं था। उसने नेट के आइकन पर क्लिक किया। उसने देखा कि एक कनेक्शन अब ओबिस्पो के नाम से नज़र आ रहा था। उसने गर्दन घुमाई, तमाम बार को ताराना निगाहों के साथ टटोला। जब उसे दीवार पर बड़ा सा QR कोड नज़र आ गया, उसने उसे स्कैन किया। लम्हे बाद इंटरनेट मैसर हो गया था और चूँकि लोग ना होने के बराबर थे, इसलिए वो काम भी अच्छा और बर्क रफ्तारी से कर रहा था। उसने फ़ोन पे आते ही एकदम बहुत सी नोटिफिकेशन की वजह से फ़ोन को साइलेंट पे कर दिया। फिर वो अपने ग्रुप चैट पे आ जा जहाँ उसके दोस्त थे न्यूयॉर्क वाले। वहाँ उसने अपने लैंड हो जाने की इत्तला दी। चंद लम्हों बाद कुछ लोगों के उसके मैसेजेस पे थम्स अप आ गए थे। जब वो दूसरे लोगों को आउटर हेवन से गैर हाजिरी की वजह पेश कर रहा था, कुछ मिनट में ही उसके सामने नारंगी रंग का एप्पल स्पिरिट्स पेश हो गया। उसने मुस्कुरा के शुक्रिया अदा किया, फिर व्हाट्सएप की चैट बंद की, इंस्टाग्राम खोला, उसके कैमरे से उस ग्लास की एक तस्वीर खींची जिसके पस मंज़र में बार का धुंधलापन भी नज़र आ रहा था। गोल से ग्लास में फिज करता मशरूब था जिसकी सतह पे बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े तैर रहे थे। आइजक ने अफसोस से सर हिलाया। लोकल बाजार और उनकी सिरप बेचने में दो नंबरी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अलबत्ता उसने तस्वीर पे कैप्शन तहरीर किया, फिर लोकेशन बॉक्स में कैफ़े का नाम लिखा और तस्वीर पोस्ट कर दी। फ़ोन को टेबल पे उल्टा रखते उसने ग्लास उठाते स्ट्रॉ से एक सिप भरा। वो बेहद खट्टा मगर जायकेदार मशरूब था, मगर उसमें एप्पल सिडर से ज़्यादा सस्ती शराब का तीखा जायका ज़ुबान पे चुभ रहा था। मालूम होता था कि वो ड्रिंक जल्दबाजी में बिना शेकर के बनाई गई है। उसको मायूसी में इजाफा हो गया, मगर वो उसे पीता गया। दिल में उभरती गुलटी नुमा घुटन खुराक बना गया। बहुत सी चीज़ें थीं जो वो महसूस कर रहा था, जैसे कि यहाँ का माहौल, यहाँ लोग काफ़ी वर्कहॉलिक थे। ज़मीन पे कुत्ते लौटपोटी हो रहे थे और अब तक उसके पास कोई रैंडम टिकटॉकर नहीं आया था जो उससे बेतुके सवालात पूछ सके। न सड़क किनारे लोग मोशन सिकनेस की बदौलत उल्टियाँ करते नजर आए और ना ही बेढंगे गप्पों में मलबूस लोग। कनाडा उसकी सोच से काफ़ी मुनफरद था। उसको अपने कपड़े में सर्दी का एहसास हुआ था, अगर वो भी एक खुदपरस्त फिल्म लॉर्ड की तरह स्पिरिट्स का घूंट घूंट भरते ही के बाद धीरे पीता चला गया। कुछ मिनटों बाद उसके फ़ोन पे किसी का पैगाम आया था। कैसा फील कर रहे हो? क्लेयर ने उसका ग्रुप चैट वाले मैसेज का रिप्लाई पर्सनल चैट पे किया था, जो कि अलबत्ता एक सवाल था जिसका कोई जवाब उसके पास नहीं। आइजक ने बहुत से मैसेज लिखे, कुछ ये लफ्ज़ी, फिर उन्हें मिटा दिया, फिर एक लंबा पैराग्राफ जो वाकई वाज़े कर सके कि वो क्या महसूस कर रहा है, मगर फिर उसने वो भी मिटा दिया। क्लेयर के पास बार बार 3 डॉट नुमाया होते और फिर बुझ जाते। उसने आइजक को कॉल मिला दी। लम्हे के तौक़ुफ़ के बगैर उसने कॉल उठा ली थी, ग्लास नीचे रख दिया। अब बताओ, फिर सीधा बात पे आई। जीसस क्लेयर, क्या तुमने गुड मॉर्निंग कहना भी नहीं सीखा? वह ग्लास में मौजूद डूबते आइस क्यूब्स को निगली को उंगली की मदद से गोल घुमा रहा था। क्या हुआ? क्लेयर ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया, सवाल दोहराया।
کیا ہونا ہے؟ بس مجھے لگا تھا میں یہاں آ کر بہتر محسوس کروں گا، مگر ایک عجیب سی گلٹی ہے جو کسی مانسٹر کی طرح حلق میں رینگ رہی ہے، جیسے اپنے آپ میں الجھن ہونے لگی ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ تم اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ کلیئر نے صاف گوئی کا اظہار کیا۔ ایزک کی حیثیت سے باہر کے آرکیٹیکچر کو دیکھے گیا تھا۔ معلوم نہیں، بس مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 ماہ عذاب ہوں گے۔ انسٹاگرام کی سٹوری پہ تو تم بہت خوش باش نظر آ رہے ہو، وہ تنزیہ بولی۔ ایزک کے لبوں پہ پھیکی مسکراہٹ رینگ گئی، اتنی مدھم کہ گڑے نمایاں نہ ہوئے۔ اس نے ڈرنک کا ایک اور گھونٹ بھرا۔ مجھے ہر کوئی جانتا ہے مگر مجھے کوئی نہیں جانتا، وہ کینیڈا کی سرد ہواؤں کے درمیان گہری سانس کھینچ کر بولا۔ آواز میں بوجھل پن نمایاں ہوا تھا۔ ایک شخص تمہیں اتنے ہی اچھے سے جان سکتا ہے جتنا اچھے سے وہ خود کو جانتا ہو۔ فون کی دوسری طرف سے بڑھتی آواز پہ گلاس کی سطح پہ دائرہ بناتے اس کے ہاتھ ٹھہری۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تھکاوٹ سے اس نے پرس ٹکا لی۔ تو پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تم نے غلط فیصلہ لے لیا ہے؟ معلوم نہیں کہ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ مجھے بس اتنا لگا تھا کہ کینیڈا میرا زندگی میں ایک نئی شروعات لائے گا، جیسے مجھے ایک اپورچونیٹی مل رہی ہے کہ میں اپنا خواب واپس پا سکوں، مگر فی الوقت اس کے سوا اور کچھ سوچ نہیں پا رہا۔ جیسے یہاں آتے ساتھ ہی جس کی وجود کا یہاں ہونے کا احساس ہو گیا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہوں، مگر میں پھر واپس اس کے بارے میں اور ماضی کا کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ بہت سے سوال لیے بیٹھا تھا وہاں، بہت سے سوال جن کے جواب سامنے ہوتے ہوئے بھی بے حد شرمندگی کا باعث تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ تمہیں آج بھی اس سے محبت ہے، کلیئر۔ دوسری طرف سے آتی آواز پہ اس نے تنبیہ کرتے اسے ٹوکا۔ ہاں میں جانتی ہوں تمہیں لگتا ہے یہ سب نہیں ہے، مگر تم اس سب سے اتنا تعلق کیوں ختم نہیں کر سکتے؟ زیک، تم نے اس کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے، چاہے تم اس سے نفرت کرو، وہ تمہیں ناگوار گزرے، تم اس سے کی گئی محبت کو جھٹلا نہیں سکتے، اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں جب تم نے اس کو دوبارہ فیس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں یہ کافی فلمی باتیں ہیں، مگر اٹ از واٹ اٹ از۔ مگر آئزیک، تم وہاں تھر کے لیے نہیں گئے ہو۔ وہ خاموش رہا، آنکھیں اوپر بنے تکون جلتی بتیوں کو دیکھ رہی تھی، سفید بھورے اور زرد رنگی۔ تمہارا اس سے تعلق جو بھی تھا، اٹس پاسٹ ناؤ، اور تم وہاں اس کے لیے نہیں گئے، یاد ہے؟ تم وہاں اپنے آرٹ کے لیے گئے ہو آئزیک، اس کی موجودگی کو اپنے مقصد پہ برتری حاصل نہیں ہونے دو۔ مجھے نہیں معلوم تم ابھی کیسا محسوس کر رہے ہو، مگر میں جانتی ہوں کہ اپنے ماضی کو دوبارہ ریلیو کرنا کتنا اذیتناک ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں۔ کلیئر نے لمحے بھر کا وقفہ لیا، پھر وہ دوبارہ بولی تو آواز قدرے سمجھانے والے لہجے میں ڈھل گئی۔ اگر تم نے یہ قدم اٹھا لیا ہے تو یاد رکھو کہ تمہیں اب یہاں سے پار ہو کے واپس آنا ہے۔ یہ 2 ماہ ہے، یہ 2 ماہ تم نے ایک ایک دن کر کے گزارنے، ہر دن ایک نیا دن ہوگا، کیونکہ ہر دن تم اس کو ایک نئے زاویے سے دیکھو گے۔ 10 سال میں جتنا تم بدلے ہو اتنا وہ بھی بدلا ہوگا، مگر تم نے اپنا خواب یاد رکھنا ہے جس کے لیے تم وہاں موجود ہو۔ تم وہاں ایک نئی شروعات کے لیے گئے ہو آئزیک، جس کو تم نیو یارک میں واپس کنٹینیو کرو گے، اپنی منہٹن میں۔ تم وہاں پرانے تعلقات کو جینے نہیں گئے، ان کو بس ایک آخری کلوزر دینے گئے ہو، جس پہ تم بالآخر ونس اینڈ فار آل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر سکو۔ تمہیں برلن یاد آئے گا، تمہیں سریونا یاد آئے گا، تمہیں منہٹن میں موجود اس کا وجود بھی یاد آئے گا، مگر اس سے ماضی میں وہ نہیں بھولنا جس لیے تم نے منہٹن میں اکیلی راتوں میں سفر کیا ہے۔ تم وہاں صرف ایک رامبلر کے طور پہ گئے ہو آئزیک، میری بات سمجھ رہے ہو؟ اپنے آپ کو اس سے دوبارہ منسلک نہیں کرنا۔ وہ بھول سکتا ہے، وہ فکس کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اگر ٹوٹا ہوا کانچ دوبارہ پگھلا کر واپس نہیں بن سکتا جیسے وہ پہلے ہو۔ سو تم جو محسوس کر رہے ہو اس کو اب کی بار دباؤ نہیں، جیسے تم نے 10 سال پہلے کیا تھا۔ ان 2 ماہ کے ساتھ 70 دنوں میں تم نے بہت سے جذبات محسوس کرو گے، اور ان کو محسوس ہونے دو، کیونکہ یہ آخری دفعہ ہے جب تم اس تکلیف سے گزر رہے ہو۔ فون کے پاس ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ آئزیک نے آنکھیں جھپکائی، اسے سسکی کی آواز آئی تھی۔ میں تمہیں اس تکلیف سے واپس گزرتا نہیں دیکھ سکتی ہوں، اوکے؟ تم وہ سب بھول سکتے ہو، میں نہیں بھول سکتی آئزیک۔ میں بتا رہی ہوں کہ تمہیں یہاں 2 ماہ بعد یہاں واپس دیکھنا چاہتی ہوں،
ان 2 ماہ کو تم ایک ایک دن کر کے گزارو. ہاں تم ہر دن کو 10 سال کی یادوں کی طرح سمیٹتے گزارو. مگر جون کی ایک شام جب تم یہاں واپس آؤ تو اب کی بات تمہارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. تم سب ختم کر کے آؤ گے. میری بات ہمیشہ یاد رکھنا. تم اپنے ماضی اس کے منہ پہ مار کے آؤ گے اور اسے بتاؤ گے کہ تم اب وہ آئزک نہیں ہو جو اس کے. تھینکس کلیئر. اس نے بے ربطی سے اس کی بات کاٹ دی. البتہ وہ جانتا تھا کہ کلیئر نے اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ دینی تھی. تھینکس کلیئر. اس نے بے ربطی سے اس کی بات کاٹ دی. البتہ وہ جانتا تھا کہ کلیئر نے اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ دینی تھی. کوئی بھی ان دونوں کو دوبارہ یاد نہیں کر سکتا تھا. آئزک نے عرصہ ان دونوں کی ہیبت میں خود کو گھونٹ گھونٹ کر مارا تھا اور آج وہ دوبارہ سے ان کے سامنے کھڑا تھا. اس شخص کے سامنے کھڑا تھا جس نے اس کی زندگی کے سب سے حسین لمحات چھین لیے. جس نے اسے بتایا کہ جو شخص ایک فادر فگر ہو سکتا ہے اس سے بڑا خدائے محبت اور کوئی نہیں. جس نے اس کے پر کاٹ دیے تھے وہ چند لمحات میں اس کے سامنے ہوگا. مگر اس وقت وہ کلیئر کو سنبھال رہا تھا. اس لڑکی کے ساتھ بھی اس کی ایک داستان تھی جو ان کہی ہے جس نے اس کے سروائیول میں مدد کی تھی. کتنا عجیب ہے کہ ایک شخص جو ہماری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے وہ ہمیں اکثر زندگی کے سب سے بہترین لوگوں کے ہمراہ چھوڑ جاتا ہے. اور آئزک کا فرینڈ گروپ بھی یہی تھا. وہ سب اس کو جانتے تھے. اس کے ماضی، اس کے حال، اس کی صبح، خاص کر کے اس کی شام ہے. تم مجھے جانتی ہو کلیئر. تم مجھے سب سے زیادہ جانتی ہو. میں یہاں اپنے لیے آیا ہوں. 36 کے ساتھ ہر وہ یاد بند ہو جائے گی جس نے 26 میں مجھے ختم کر دیا تھا. اور تم جانتی ہو کہ میں اس شخص کے ساتھ کبھی رہنا پسند نہیں کروں گا. مگر تھینکس، تم نے مجھے کلیئرٹی دی ہے. واؤ، کلیئر نے مجھے کلیئرٹی دے دی. اٹس فنی نہیں؟ وہ یکدم ہنس پڑا. تمہارا ڈرنک نمبر کیا چل رہا ہے آج کا؟ یکدم ہونے والے سوال پہ اس نے چہرہ کیپ سے چھپا لیا. مادبانہ انداز میں معصومیت سے بولا، تو تمہارا دماغ خراب ہے آئزک؟ تم سب کے 12 بجے تک 2 دفعہ ڈرنک کر چکے ہو. آر یو سیریس؟ وہ اب سختی سے بول رہی تھی. البتہ آواز میں بھیگا پن وہ اب بھی سن رہا تھا. کوئی بات نہیں، اٹس whimsical. کیا بکے جا رہے ہو؟ تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اب کے واقعی ناسمجھی کے عالم میں تھی. البتہ آئزک صرف خسیانہ انداز میں مسکرائے جا رہا تھا. تم نہیں سمجھو گی. چھوڑ تو دوں میں تمہیں. مگر تمہاری حالت سے مجھے لگ رہا ہے تم اس آدمی کو روز اپنی گود میں سلانے کا ارادہ رکھتے ہو. فور گاڈ سے کلیئر، جو اپنا کام کرو، سر نہ کھاؤ. اس نے ناک سے جیسے مکھی اڑائی. گڈ بائے. اپنا خیال رکھنا. کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا. وہ کی بار اپنائیت سے بولی. آئزک آ کے گھما کر رہ گیا. وٹ ایور. اور پھر اس نے کال منسوخ کر دی. اب وہ گلاس اٹھاتے اپنی ڈرنک کے آخری گھونٹ بھر رہا تھا. نظریں باہر کے شیلف پہ جم گئی تھیں جہاں رکھی وائنس کا. وہ معائنہ کرنے لگا. اسے بھی انتظار کرنا تھا، صرف انتظار. اور جیسے کلیئر نے کہا اسے ہر دن اب ایک ایک کر کے گزارنا تھا، کیونکہ ہر ایک دن ایک نئی زندگی تھی، ایک نیا موقع، ایک نیا الوداع. یہ 2 ماہ اس کے ساتھ دونوں مشتمل زندگیاں تھیں جس کے سہارے اس نے اپنی اوپر اپنے 36 سالہ زندگی کے تمام درد و غم سے لبریز دروازے بند کرنے تھے. اور پھر اس کے پاس اس کا آرٹ آ جائے گا، ایک کہانی جو وہ سنائے گا اپنی پینٹ برش کے ذریعے. مگر فی الوقت اسے صرف انتظار کرنا تھا. تو جی ہمارا ایپیسوڈ 3 کا پارٹ 4 جو یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں گیس کیا تھا کہ یہ جو ہے اس میں سارے کا مکس ہی آنا تھا. تو اس ایپیسوڈ میں کیا کیا ہوا ہے، زرگل اور آئزک کا دونوں کا گڈ بائی ہوا تھا. اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زرگل جو ہے نا وہ آئزک کے کیریکٹر سے سم واٹ اٹیچ ہو گئی ایموشنلی. یا تو جو کمفرٹ اسے چاہیے تھا وہ اس ٹائم پہ آئزک کی باتوں نے اسے آفر کیا اس وجہ سے، یا پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ اس بات کی ایکسائٹمنٹ ہے کہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب زرگل اور آئزک کو اتھر ہی پک کرے گا ایئرپورٹ سے اور وہ دونوں دیکھیں گے کہ او مائی گاڈ وی آر گیٹنگ ان اے سیم پلیس کائنڈ آف تھنگ، کہ ہم دونوں نیبر ہونے والے ہیں، تو کتنا مزہ آئے گا. مطلب دیٹ وڈ بی سو گڈ. زرگل کی بات سچ ہو جائے گی اور مطلب مزہ آئے گا. اور
حبور کی کہانی اور اطہر کی کہانی دیکھنی کہ کیسے ڈیولپ کرتی ہے آگے، کیونکہ اگر زرگل اور آئزک ساتھ ہیں تو اوبویسلی اطہر اور حبور ساتھ ہونے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ اچھا ویسے آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ اس کہانی میں ہر ایک انسان کا آئی گیس واٹ وی کال اٹ ہیلنگ فیز چلے گا، مطلب آپ آئزک کو دیکھو تو اس کے ساتھ کچھ ہوا ہوا ہے، اطہر کے ساتھ دیکھو تو اس کے ساتھ کچھ ہوا ہوا ہے، حبور کے ساتھ دیکھو تو اس کے ساتھ کچھ ہوا ہوا ہے، اور 14 کیریکٹر کے ساتھ، ہاں زرگل کے ساتھ کچھ ہوا ہوا ہے، ایون روبی کے ساتھ بھی ہوا ہوا ہے، مطلب جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا، تو ایسا سا کچھ ہے۔ تو ایسا ہی دیکھتے ہیں آگے کیا ہونا ہے، اب جب ہم آگے پڑھیں گے تبھی پتہ لگے گا۔ تو اسی کے ساتھ اب میں اس ویڈیو کو یہیں پین کرتی ہوں، اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔